أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Okay, the topic that we have opted to talk about today is said to be one of the most important chapter when it comes to prose section. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि आप लोगों का ये जो पूरा पैटर्न है, या आप कह सकते हैं पूरी बुक है, बुक 2 इंग्लिश की जो मैट्रिकुलेशन में पढ़ने वाले हैं आप लोग, ये 13 और 13 के रेशो से डिवाइडेड, यानी 50-50 आपके पास पोम की है, 50 प्रोज की है. ये प्रोज का पहला और सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इसमें बात की गई है एक कैलिफ. कैलिफ कौन होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट वाइज. अच्छा, वाइज का क्या मतलब होता है? वाइज एक्चुअली एक नाउन है जो कि निकला है विजडम से. विजडम का मतलब होता है अक्लमंदी. विजडम एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है. मिसाल के तौर पे मैं कहूं लाए, तो ये क्या है? झूठ बोलना. ठीक है, लाए को मैं अगर कहूं एडजेक्टिव है झूठ बोलना, और जो झूठ बोलता है वो लायर कहलाता है. वैसे ही विजडम क्या है? एक एडजेक्टिव है, और जिस शख्स के अंदर वो पाई जाए, वो कैरेक्टरिस्टिक पाया जाए, उसे वाइज कहते हैं. कैलिफ किसे कहते हैं? खिलाफत या उर्दू में जिसे कहा जाता है. और कैलिफ कहा जाता है इस्लाम में. इस्लाम में क्या होता है? इस्लाम में जो आप कह सकते हैं निज़ाम सियासत है या मैनेजमेंट का जो निज़ाम है, वे ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें जो हेड होता है वक्त का, द टाइम्स हेड. हमारे यहाँ पे हमने देखा किंगशिप होती है, यानी कि बादशाहत होती है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपने ही लोगों में से किसी एक शख्स को मुंतखब करके अपना वजीर आजम बना देते हैं, जैसे हमारे रिसेंट अभी इमरान खान साहब हैं. इसी तरीके से फिर क्या होता है? डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर होता है. तो इस्लाम में जो तरीकेकार है, इसे कहते हैं वे ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, यानी कि हुकूमत का तरीका है, तर्ज हुकूमत. तो वे ऑफ गवर्नेंस में इस्लाम में जो तरीकेकार है वो है खिलाफत का, और वो जो खिलाफत चला रहा होता है, जो उसका हेड होता है, उसे कैलिफ कहा जाता है. तो ये चैप्टर इस्लाम के बहुत सारे खलीफा गुजरे हैं, उनमें से एक खलीफा हारून रशीद के बारे में. और हारून रशीद का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा मशहूर था अपनी जहानत की वजह से और अपने इंसाफ की वजह से. ठीक है, तो ये उनकी जिंदगी की असल कहानी है, जो इसे यहाँ कोट किया गया है, एंड इट इज सेड टू बी रियली गुड फॉर यू ऑल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन इट. The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. यानी खलीफा हारून al-Rashid जो है वो मशहूर थे, जाने जाते थे अपनी अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से. At night he would disguise. इसको जरा आप लोग अंडरलाइन कर लें यहाँ पे. ठीक है, इसको कहते हैं डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना. ठीक है, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. ठीक है, और वो क्या करते थे? बगदाद की गलियों में रात को भेष बदलकर जाया करते थे. और इसका रीजन क्या था? भेष बदलकर जाने का मतलब ये नहीं था कि वो घूमे फिरें, बल्कि भेष बदलकर जाने का मतलब क्या था, ये मैं आपको समझाता हूँ. यकीनन आप लोग अरसे से कराची में रह रहे हैं, और जो नहीं है जैसे आयशा सोहेल वगैरह, तो आप लोगों को अंदाजा है, शायद अब आयशा को भी हो गया हो, कि जब कभी भी सियासी कैंपेन्स चलती हैं, यानी पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती हैं, ठीक है, या किसी एमएनए या एमपीए की आमद होती है आपके इलाके में, लाइक इफ एन एमएनए और एमपी इज अबाउट टू कम, तो होता ये है कि पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी जाती है. ठीक है, और सड़कें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, हर जगह से कचरा उठा लिया जाता है. ठीक है, और उस पर छूने की बाउंड्री लगा दी जाती है, और ऐसा पेश करने की कोशिश की जाती है कि इस इलाके में किसी भी किस्म का कोई मसला है ही नहीं. ठीक है, सरकारी स्कूल साफ कर दिए जाते हैं, सड़कें साफ कर दी जाती हैं, जो ठेले होते हैं या जो एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई होती हैं उनको हटा दिया जाता है. ठीक है, इन सब का रीजन क्या होता है? इन सब का रीजन ये होता है कि सामने वाले को, जो उनका ओनर है या जो कि इवैल्यूएट कर सकता है. अब होता सिस्टम क्या है कि एक एमएनए होता है या एमपीए जो होता है, वो इलाके में मुख्तलिफ यूसीज बनी हुई होती हैं, और हर यूसी का ये काम होता है वहां के लोगों का कि उस इलाके की देखभाल करें, उसका ख्याल रखें. और उनसे पूछगछ कौन करता है? ऊपर वाला एमपीए करता है, और एमपीए से एमएनए करता है. सही है, तो इसमें ये होता है कि हर बंदा एक दूसरे को जवाब दे होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उनकी आमद से पहले सही करवाते हैं, और जब वो चले जाते हैं वहां से, तो क्या होता है, वो इलाका वैसे ही दोबारा हो जाता है रिफॉर्म में, वैसी गंदगी और सब कुछ, फिर कोई नहीं पूछता. तो इसका मतलब ये है कि आला हुक्मरान को, जो जिम्मेदारान है, वो क्या करते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है. तो अब जाहिर सी बात है, कोई बादशाह अपने पूरे आप कह सकते हैं कि
پروٹوکول کے ساتھ آئے گا تو اس کو تو یہی دکھایا جائے گا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو خلیفہ ہارون الرشید ہے وہ کیا کرتے تھے، رات کو بھیس بدلتے تھے، اور بھیس بدلنے کے بعد جا کر عام لوگوں کی عام زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے طور پر جاتے تو انہیں ریئل نالج جو ہے فرسٹ ہینڈ نالج نہیں مل پاتی. اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہاں پہ فرسٹ ہینڈ نالج لینے کے لیے بھیس بدلتے. تو ڈسگائز کا مطلب ہوتا ہے بھیس بدلنا. ایز اے کامن مین، ایک عام انسان کا بھیس بدلتے تھے. گو تھرو دا اسٹریٹس آف بغداد. اچھا بغداد میں کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ وہ بغداد کے خلیفہ تھے اور وقت میں وہ وہاں کہاں رہتے تھے؟ بغداد میں. He would mingle with the common people. Mingle مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. He would mingle with the common people in order to gain first hand knowledge. اور وہ عام لوگوں سے ملتے تاکہ جیسے اجنبی بن کر، تاکہ لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو اچھے سے سمجھ سکے. دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ اب نسل در نسل سیاست چلی آ رہی ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا پتا، ٹھیک ہے، کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے یا پریشانیاں کس کس طرح کی غریب انسان ایک مڈل کلاس کی لوور مڈل کلاس کی زندگی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کے گھر میں آ کر آپ سے کرایہ دار کرایہ مانگے، ٹھیک ہے، اور کوئی نازک صورتحال ہو جائے تو کیسے زندگی گزارنا پڑتی ہے، مہنگائی کے کیا اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا غریبوں کے حوالے سے کوئی اتنا کام نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں رولنگ طبقہ ہے، وہ سب کے سب امیر لوگ ہیں اس وجہ سے، اور وہ لوگ ہماری صورتحال بھی نہیں جانتے. تو بہترین طریقہ اسلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ سادہ زندگی گزاریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو کیا کر سکیں، لوگوں کی فرسٹ ہینڈ نالج جان کر، یعنی لوگوں کو مسئلہ کیا ہے پہلے یہ جانیں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ بالکل ایسے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے آپ ان کی انصاف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے لویل تھے اور کتنے ڈیووٹڈ تھے اپنے لوگوں کے لیے. خیر، اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی. ون ڈے when he was holding court. ہولڈنگ کورٹ کو انڈر لائن کریں، اور ہولڈنگ کورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دربار میں بیٹھنا. کورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دربار. لیکن اگر ہم جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں کورٹ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں عدالت، تو اس سے کہا جاتا ہے کورٹ آف لا. ایکچولی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کورٹ آف لا. ان جنرل ہم اس کو کورٹ بولتے ہیں، کورٹ دربار کو بھی بول سکتے ہیں. آپ لوگ ابھی جہاں بیٹھے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں دیٹ could be called a court and I'm the speaker over here, you all are the participants. آپ participant ہیں، میں بول رہا ہوں، اور یہ پورا کورٹ ہے. ٹھیک ہے، اسے کورٹ آف لا کہا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں عدالت. اچھا تو خیر، ایک دن وہ اپنی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. Two men were brought before him. اچھا یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے before. before کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. before کا مطلب ہوتا ہے سامنے. اب یہاں پہ کوئی نان لیونگ چیز استعمال ہو رہی ہے تو ہم یوز کریں گے فرنٹ. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں لیپ ٹاپ کے سامنے تو میں کہوں گا I am sitting in front of this laptop. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوتا تو میں کیا کہتا ہوں؟ I am speaking before you all. تو before کہاں یوز کیا میں نے؟ before میں نے یوز کیا living beings کے ساتھ، اور نان living beings کے ساتھ میں نے کیا یوز کیا؟ فرنٹ. دونوں کا مطلب سامنے ہی ہے. اور ایک before کا مطلب ہوتا ہے پہلے، before اور after والا. ٹھیک ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ، اسپیسیفکلی وہ جو بیوٹی کریمز ہوتی ہیں ان میں دکھایا جاتا ہے. خیر تو ون آف دیم واز اچھا خیر ون آف دیم واز ویل ڈریسڈ. ان میں سے جو ایک تھا، یعنی کہ دو لوگ لا گئے اس کے سامنے، ان میں سے جو ایک تھا اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کچھ لباس تھا. اینڈ appeared to be a well-to-do respectable citizen. اور دکھنے میں وہ ایک ویل ٹو ڈو لگ رہا تھا. ویل ٹو ڈو کا مطلب ہوتا ہے ویلدی، پراسپرس. ویل ٹو ڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویل ٹو ڈو کا مطلب ہوتا ہے ویلدی. ویلدی ہے پراسپیرس. پراسپیرس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھاتے پیتے گھران سے تعلق رکھنے والا، اور جو مطلب اچھی زندگی گزار رہا ہو. ٹھیک ہے، اور دوسرا والا جو تھا، یعنی کہ وہ دیکھنے میں ایک عزت دار شہری لگ رہا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اچھے لباس اس نے پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، while the other seemed to be a beggar. جبکہ دوسرا دیکھنے میں بھکاری لگ رہا تھا. اچھا دیکھیں، ہم کسی کے بھی بارے میں رائے کیسے قائم کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ ایک بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اور آپ ویٹ کر رہے ہیں اپنی اسکول وین کا. ٹھیک ہے، یا آپ کہیں اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں، وہاں دو لوگ ایک جیسے کھڑے ہیں. ایک نے بہت گندا سے لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے بڑا پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص. دوسرے نے جو ہے وہ صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں. اب آپ جا کر اس سے پوچھتے ہیں بھائی جان ٹائم بتائے گا، کیا ہوا بھیا، کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا والا شخص جو کہ جس نے جو ہے اچھے مطلب گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ اسے پوچھیں گے what's the time, so say it's 12 past 12 like that. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کسی کے اپیرنس سے، لیکن پھر بھی آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
اپیرنس ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. اب مولانا رومی ایک دفعہ مولانا رومی کو جو ہے دعوت ہے. ایک کہانی آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں. مولانا رومی وقت کے بڑے اعلیٰ آپ کہہ سکتے ہیں عالم تھے. تو انہیں ایک دفعہ بادشاہ کے دربار سے جو ہے نا دعوت آتی ہے. تو وہ مطلب عام سے اور سادہ سے لباس پہن کے جانے لگتے ہیں, کوئی شاہانہ لباس نہیں پہنتے. تو دربار ان کو, یعنی وہ جو اشر ہوتا ہے, وہ ان کو وہیں پہ روک دیتا ہے باہر. کہتا ہے آپ نے اپنا حلیہ دیکھا؟ وہ کہتا ہے بھائی میں یہاں مدعو کیا گیا ہوں, I've been invited over here. تو وہ کہتا ہے آپ کو انوائٹ کیا گیا ہوگا, آپ نے اپنے لباس دیکھا ہے, حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ تو وہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ اچھے سے لباس پہن کے آتے ہیں تو بہت عزت اور تکریم کے ساتھ بادشاہ خود کھڑا ہو کر انہیں کیا کرتا ہے, ریسیو کرتا ہے. انہیں بٹھایا جاتا ہے کھانے پہ. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک نوالا خود کھاتے ہیں اور دوسرا اپنے کپڑوں کو کھلاتے ہیں, آستین کو. پھر ایک نوالا خود کھاتے ہیں, پھر آستین کو کھلاتے ہیں. تو بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں حضور میری کیا اوقات ہے, یہ تو یہ کپڑا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں اندر آیا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کپڑے کی قیمت تھی. میں جب عام کپڑے پہن کے آیا تو مجھے اندر آنے سے منع کر دیا گیا, لیکن جب میں اچھا لباس پہن کر آیا ہوں تو مجھے اندر آنے دیا گیا, اتنی عزت دی گئی. اس کا مطلب عزت جو ہے وہ ساری لباس کی. یہی وجہ ہے آپ اور ہم بھی مثال کے طور پر عائشہ رضوان کو کسی پروگرام میں جانا ہوگا تو عائشہ رضوان ایسے ہی اٹھ کر نہیں چلی جائیں گی. عائشہ رضوان اچھا سا لباس جو اپنے پاس وارڈروب میں سب سے اچھا ہے وہ لیں گی, ڈیپینڈنگ اپون, اینڈ دین شی ول اپلائی ا لاٹ آف میک اپ. ٹھیک ہے, اور میں سے بات تانیہ تو پورا میک اپ کٹ ہی ختم ہونے والا ہے. خیر, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دونوں آ جاتے ہیں. ایک بڑا امیر ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ دکھنے میں بھکاری لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہوتا ہے, these two men were holding between them a beautiful white horse. اور ایک اس جانب کھڑا ہے, دوسرا دوسری جانب کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور درمیان میں ان کے ایک سفید رنگ کا گھوڑا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں نے گھوڑے کی رینز یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں لگام, ایک نے ایک طرف اور دوسرے نے دوسری جانب لگام پکڑ رکھی ہے. اب ہوتا کیا ہے, the Qazi approached the Caliph and said to him. قاضی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور جا کر مطلب آداب کرنے کے بعد کہتا ہے, اچھا قاضی کون ہوتا ہے؟ آپ کو بتا دوں خلافت میں جو انصاف وغیرہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی کہ مثال کے طور پہ عائشہ رضوان اور تنیشہ جمیل, نہیں, تنیشہ جمیل اور تانیہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ایک عام سی بات ہے. تنیشہ جمیل اور تانیہ کا جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے, یہ کس کے پاس آئیں گی کسی ٹیچر کے پاس, یا بھی آپ اپنے جائیں گے کلاس ٹیچر کے پاس تاکہ آپ کا یہ معاملہ سالو ہو جائے. اگر سر نبیل سے سالو نہیں ہو پائے, ویسے تو ممکن نہیں ہے, تو یہ کہا جائے گا مس صغرا کے پاس. ایسا ہی ہے. تو ہر شخص جو ہے, آ گئی تنیشہ, ہر شخص جو ہے وہ معمور کیا جاتا ہے کسی جاب پہ. تو خلافت میں جو قاضی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے انصاف والے سارے معاملات دیکھنا. تو قاضی جو ہے اس کے پاس یہ جب معاملہ آتا ہے تو اس سے سنبھل نہیں پاتا ہے یہ معاملہ. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے اس معاملے کو لے کر جاتا ہے پھر خلیفہ کے پاس. ہر چھوٹی موٹی بات خلیفہ کے پاس نہیں آتی, لیکن جو معاملہ حل نہیں ہو پاتا وہ خلیفہ کے پاس آتا ہے. تو وہ آ کر کہتا ہے, او لیڈر آف دا فیتھفل, اے امیر المومنین. امیر المومنین کا مطلب, امیر کا مطلب ہوتا ہے لیڈر. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں ہم سب کے لیڈر. ٹھیک ہے, امیر المومنین, I brought before you a dispute. اب before سمجھ گئے, کہتا ہے آپ کے سامنے میں ایک جھگڑا لایا ہوں. اچھا یہ لفظ before اب بہت کامنلی یوز نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, a dispute which I could not settle. Dispute مطلب جھگڑا. میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لے کر آیا ہوں جسے میں نبٹا نہیں پا رہا ہوں. It is a difficult case. یہ ایک بڑا مشکل مقدمہ ہے. But I'm certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی نالج یعنی علم کے ساتھ اور اپنی عقل مندی کے ساتھ ایک منصفانہ فیصلہ, ایک جسٹس, یا آپ کہہ سکتے ہیں جسٹ ڈیسیژن پروناؤنس کریں گے, سنائیں گے فیصلہ. اب ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹلی تو نہیں بولے گا کہ یہ فیصلہ ہے یا وہ فیصلہ ہے. اب میں کوئی لے کر آتا ہوں کوئی بھی معاملہ, مثال کے طور پہ عائشہ رضوان اور ان کے چھوٹے بھائی کا گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے, اور یہ عائشہ رضوان جاتی ہیں روتے ہوئے اپنی امی کے پاس. تو ظاہر سی بات ہے امی ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی پٹائی شروع کر دیں گی, بلکہ چھوٹے بھائی سے پوچھیں گے کیا ہوا, وہ روتا ہوا بتائے گا, پھر عائشہ رضوان روتے ہوئے بتائیں گی. دونوں کا معاملہ سننے کے بعد عائشہ رضوان کی امی جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن دیں گی. تو بالکل یہی ہوتا ہے اصول, دونوں فریقین کی جو ہے وہ باتیں سنی جاتی ہیں پہلے, اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے, فائنل فیصلہ دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ذرا درباری انداز میں کیا کہتا ہے خیال ہے, واٹ از دا ڈسپیوٹ. تو وہ کیا کہتا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, جھگڑا کس بات پہ. خلیفہ نے پوچھا, these two men here are fighting over this horse. یہ دونوں لوگ یہاں پر اس گھوڑے کے اوپر یعنی اس گھوڑے کے ملکیت کے اوپر جھگڑ رہے ہیں. each one of them claims and swears that this horse is his. ان دونوں میں سے ہر کوئی, each one of them کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک نہ صرف یہ دعویٰ کر رہا ہے, کلیم کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا, بلکہ قسم بھی کھا رہا ہے, سویر بھی کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا سویر, تو سویر بھی کر رہا ہے, قسم بھی کھا رہا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے.
اچھا آپ کے لیے اور میرے لیے شاید قسمیں کھانا ایک بہت عام سی بات ہے. مثال کے طور پر تنیشا سے کہو تنیشا آپ نے کام کیا یا نہیں کیا, تو تنیشا کہتی ہے سر قسم سے میں نے کام کیا تھا لیکن گھر پہ چھوٹ گیا, اور آپ کو پتا یہ تنیشا کا ماشاء اللہ سے اچھا سا معمول ہے. تو یہ قسم کھانا ہمارے لیے کامن سی بات ہے. لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قسم کھاتے تھے تو جھوٹا اگر جھوٹ بول کر قسم کھا لے تو اس پہ یقین کر لیا جاتا تھا. قسم کی اتنی اہمیت ہوتی تھی. تو خیر اب ظاہر سی بات ہے مسئلہ یہ تھا کہ دونوں نہ صرف دعویٰ کر رہے تھے بلکہ قسم بھی کھا رہے تھے. یہ بڑا ایشو تھا. اب دونوں کی کہانیاں الگ الگ تھی. کہانیاں کیا کیا تھیں وہ سنتے ہیں پہلے. اچھا تو یہ معاملہ سن لیا خلیفہ نے. اب کہتا ہے خلیفہ step forward. The caliph ordered the well-dressed man and let's hear what she has to say. You've کا مطلب ہے you have. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے اچھا, وہ خوش لباس شخص کو حکم دیتا ہے خلیفہ کہ تم آگے بڑھو اور سناؤ رودات کیا ہے, سناؤ معاملہ کیا ہے. وہ شروع کرتا ہے بھائی جان میں بڑا غریب آدمی تھا, تو میں جو ہے وہ مسکن چورنگی کے پاس رہتا تھا, پھر لاک ڈاؤن ہوا تو میرا ریڑا جو ہے الٹ دیا گیا. نہیں یہ والی کہانی بھی سناتا ہے, وہ کچھ اور سناتا ہے. وہ کہتا ہے The man said to the caliph, O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. وہ کیا کہتا ہے کہ the man said to the caliph, خلیفہ سے کہتا ہے امیر المومنین, I beg to believe me that whatever I say, یعنی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرا یقین کریں کہ جو کچھ بھی میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا وہ سب کا سب سچ ہوگا. جیسے آپ نے سنا نا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں, پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. خیر وہ ہوتا کیا, وہ کہانی شروع کرتا ہے. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. آج صبح جب میں I saw this beggar, آج صبح میں نے اس بھکاری کو دیکھا, یہ لنگڑا لنگڑا کر میرے آگے چل رہا تھا. اور جیسے ہی اس نے, اب ظاہر سی بات ہے میں بات کرتا ہوں یہاں پہ بلال اشفاق, دی گریٹ بلال اشفاق, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ سے بلال اشفاق کام کرنے میں بہت آگے ہیں, اور ہی از ناٹ اے ورک شائے. ٹھیک ہے, ورک شائے کا مطلب ہوتا ہے کام چور, انگلش میں اچھا لگتا ہے بولنا. تو وہ ورک شائے نہیں ہے. اب سین یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ان کے پاس بہت سارا بھاری سامان ہے اور ان کو بہت دور پیدل چل کر جانا ہے, گاڑی خراب ہو گئی ان کی. تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر راستے میں دیکھ رہے ہوں گے یار کہ کوئی شخص آ جائے جو جس سے میں مطلب کوئی جاننے والا محلے کا کوئی مل جائے جس کے ساتھ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر تک چلا جاؤں. تو جب انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں مدد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ایڈ اسسٹنس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا, اور جیسے ہی اس نے میرے ہارس کے ہوف کس سے کہتے ہیں, نال کو کہتے ہیں. ایک گھوڑے کے نیچے جو نا لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہوف جسے کہا جاتا ہے, اس سے ٹھوک دیا جاتا ہے کیل سے, تاکہ جب وہ دوڑے, آپ نے دیکھ سنا گھوڑا دوڑتا ہے اس طریقے سے, تو اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ہوف ہوتا ہے, اس کے پاؤں جو ہیں اس کے نیچے کی چیز وہ گھستی ہے, اس کو بچانے کے لیے اس لوہے کو کیا کر دیا جاتا ہے, وہاں ٹھوک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل ویسے ہی اس کی آواز بڑی تیز جنریٹ ہوتی ہے کوئی اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اس نے جیسے ہی میرے گھوڑے کے پیروں کی آواز سنی وہ مڑا. ٹھیک ہے, وہ on hearing the sound of my horse hoof he turned round and motioned to me to stop. اچھا, motion to stop کا مطلب یوں ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو, ہیلو آ رہا ہے نظر, اس کا مطلب ہوتا ہے to motion to stop. تو motion to stop کا مطلب ہوتا ہے, عائشہ رضوان نظر آ رہا ہے, to motion to stop کا مطلب ہوتا ہے رکنے کا اشارہ دینا. اچھا آپ لوگوں نے یہ اشارہ بھی دیکھا ہوگا, اچھا یہ ٹھینگا ہوتا ہے, مطلب اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں گی تانیہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لفٹ می اپ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ٹائی ٹائی فش, اس کا مطلب ہوتا ہے لفٹ می اپ. آپ نے اکثر موویز میں ڈراماز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی سڑک کے کنارے کھڑا ہو کے یوں کرتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لفٹ می اپ, یعنی مجھے سوار کر لو. لیکن کسی کو روکنا ہو تو آپ ایسے کر کے ہاتھ ہلاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھوڑے میں تیز دوڑ رہا تھا, وہ کیا کرتا ہے اس طریقے سے ہاتھ دکھاتا ہے اور دکھا کر روکتا ہے, اور پھر کیا کہتا ہے, اچھا وہ کہتا ہے he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. reins کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو. He begged me to give him a ride up to the city gate. ٹھیک ہے, اور اس نے مجھ سے التجا کی کہ بھائی جان مجھے بیٹھا لیں آپ اپنے گھوڑے میں, میرے ساتھ, میں لنگڑا ہوں. He was lame. وہ سامنے والا جو ہے وہ لنگڑا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تنیشا کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کیا کریں گے, ان کی ہیلپ کریں گے نا. تو بالکل ویسے ہی وہ بیچارہ لنگڑا تھا, اس نے کیا کیا, he was lame. I felt sorry for him. sorry کا مطلب افسوس, وہ بہت لیم تھا اور مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اپنے پیچھے, I pull him up behind me on the horse. میں نے اسے پیچھے کھینچ کر بیٹھا لیا. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہوا,
اب یہاں تک اس نے کیا کیا, اس کو بیٹھا لیا کیونکہ وہ لنگڑا تھا, اسے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا, ترس آیا, اس کے اوپر اس نے بیٹھا لیا. When he reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. اور جب ہم شہر کے دروازے تک, یعنی جہاں تک اس نے کہا تھا اس کو جانا ہے, مثال کے طور پہ تنیشا نے کہا بھائی وہاں تک مجھے جانا ہے, تو اس کو رکشہ والے نے بٹھایا. اب وہ جگہ آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے رکشہ والا کیا کرے گا, رکشہ روک دے گا. بالکل ویسے ہی کیا ہوا, اس نے وہاں پہ گھوڑا جا کر روکا اور پیچھے مڑا کہ وہ لنگڑا ہے, اسے اترنے میں مسئلہ ہوگا تو میں اسے اس کی مدد کر دوں اترنے میں. اچھا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے turn around to help him get down. He refused to dismount. ٹھیک ہے, اب ماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا اور ڈسماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا. تو اس نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا. I was puzzled. puzzle مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا, میں پریشان ہو گیا. And gently told him to get down. اور پھر میں نے اسے بہت آہستگی سے کہا کہ آپ نیچے اتر جائیں, because we had reached the city gate. کیونکہ ہم سٹی گیٹ پہنچ چکے تھے. And gently told him to get down because we had reached the city gate. He said, why should I get down? I gave you a ride and now you want to rub me off my horse. میں کیوں نیچے اتروں, میں نے تمہیں سٹی گیٹ تک رائڈ دی اور اب تم مجھ سے میرا ہی گھوڑا چھیننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے. Then the beggar leaned forward and said, O leader of the faithful, you are the helper and the guardian of the poor. سمجھ میں آئی بات. تو اس نے پوری کہانی بتا دی کہ وہ جا رہا تھا صبح سویرے سٹی گیٹ کی طرف آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ وہ جو بوڑھا شخص, بوڑھا کہہ رہا ہوں, وہ جو لنگڑا شخص ہے آگے چل رہا تھا, اس نے اس کو دیکھا, ہاتھ دکھایا اشارے سے, اس نے رکوائی گاڑی اور پھر کیا ہوا, اس پہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے, گاڑی کہہ رہا ہوں, گھوڑا گھوڑے پہ چڑھ گیا. اور پھر جب جگہ پہ وہ لوگ گئے تو اس نے اترنے کو کہا, اس نے انکار کر دیا. اور نہ صرف انکار کیا بلکہ کہنے لگا کہ یہ گھوڑا میرا ہے, میں نے تمہیں یہاں تک سوار کیا, مدد کی, اور تم مجھ سے میرے ہی گھوڑا لوٹنا چاہتے ہو. اب دیکھیں کیا ہوا, یہ ساری کہانی ہوئی. اچھا ایک بات یہاں یاد رکھیے گا کہ خلیفہ نے امیر آدمی کو حکم دیا تھا, غریب آدمی سے اس نے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کی. اچھا خیر, اب آپ لوگوں سے میں پوچھنے والا ہوں ایک بڑا زبردست سوال. ٹھیک ہے, اور وہ سوال ایسا ہے کہ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی منجن بیچنے والا دیکھا ہے, یا کوئی مارکیٹنگ کرنے والا؟ یہ دانتوں کا منجن صرف 10 روپے کا دیا جا رہا ہے, ابھی گاڑی کے قریب میں ابھی لگایا, ابھی آرام نے شیشی توڑ دے پیسے واپس, ہوتا ہے نا سین یہ والا, دیکھا آپ لوگوں نے؟ اس سین میں کیا ہوتا ہے, دراصل جھوٹ بولنے والے لوگ, یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اچھا وہ لوگ کیا جھوٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں شیشی توڑ دیں پیسے واپس, اور وہ چیز ہوتی ہے پلاسٹک میں, تو وہ نہ ٹوٹے گی نہ پیسے واپس ہوں گے. تو جتنے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, دے ایکچولی بٹر الاٹ. تو یہاں پہ یہ جو غریب آدمی ہے یہ اچانک آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے, وہ خود ہی آگے بڑھتا ہے. Then the beggar limped forward. پھر لنگڑاتا ہوا وہ جو بھکاری تھا وہ آگے بڑھا and said, اور کہا, O leader of the faithful, اے امیر المومنین, you are the helper and the guardian of the poor. آپ کیا ہیں, مددگار ہیں اور گارڈین یعنی سرپرست ہیں غریبوں کے, یعنی آپ مددگار ہیں اور سرپرست ہیں غریبوں کے. آپ ایک عقل مند ہیں, you are wise and just caliph. آپ ایک عقل مند اور ایک بہت ہی انصاف کرنے والے خلیفہ ہیں. اس سے کیا لگ رہا ہے آپ کو, کوئی آئے اور اچانک آ کے تنیشا سے کہے, عائشہ سہیل سے کہے کہ عائشہ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں, یا کوئی آ کر فارس سے کہے فارس تم کتنے اچھے ہو, تو کیا فیلنگ آئے گی آپ کو, کیا سمجھ آئے گا؟ یا تنیشا تم سے اچھا تو کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا, کیا لگے گا آپ کو؟ یقیناً سامنے والے کو کوئی نہ کوئی کام ہے, صحیح ہے, یا کوئی فیور مانگ رہا ہے. اچھا what's bad about buttering? بٹرنگ کے حوالے سے بیڈ اور گڈ کیا ہے؟ گڈ یہ ہے کہ بٹرنگ آپ جتنا بھی کہہ لیں ہر انسان کو اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور بیڈ کیا ہوتا ہے, بٹرنگ کے بارے میں بیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بٹرنگ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اسٹل آپ کیا کرتے ہیں, اس کی بات مان لیتے ہیں, بیکاز اٹ پلیزز یو, یہ آپ کو اچھا لگتا ہے بٹرنگ سننا یا کرنا, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. خیر, تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یو آر اے وائز اینڈ جسٹ کیلف, یعنی آپ ایک بڑے عقل مند اور انصاف کرنے والے خلیفہ ہیں. Have pity on me, ہے نا, have pity on me. have pity کا مطلب ہوتا ہے مجھ پہ ترس کھائیں. I think Tanya wants to ask something. Yes, Tanya, please say. Okay, have pity on me, and then okay, have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. اور مجھے محفوظ کر لیں, بچا لیں اس کرولٹی سے, یعنی کہ اس کرولٹی سے اور انجسٹس سے. کرولٹی کسے کہتے ہیں, ظلم سے, اور اس ناانصافی سے اس امیر آدمی کے. I can swear that this horse belongs to me. میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرا ہے. اب میں آپ کے سامنے آؤں, ہاتھ جوڑوں, گڑ گڑاؤں, لنگڑا کر چلوں, میرا حال بہت برا ہے, تو آپ تو کہیں گے بس کر پگلے, رلائے گا کیا,
آپ کہیں گے آ جا، لے جا گھوڑا، میرا گھوڑا بھی لے جا بھائی، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اتنے زیادہ اس سے کیا ہو جائیں گے، آپ کا دل جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا. لیکن انصاف کا کام جو ہے وہ دنیا میں مشکل ترین کام ہے. کیوں مشکل ترین کام ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگوں نے رشوت کے بارے میں تو یقیناً پڑھا اور سنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ رشوت یا انصاف یہ دونوں کتنی آپ کہہ سکتے ہیں سینسیٹیو معاملات ہیں. مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص مثال کے طور پہ کسی کو رشوت دیتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، اس میں کہا گیا الراشی والمرتشی فی نار جہنم، یعنی رشوت لینے اور دینے والا جہنم کی آگ میں. لیکن ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو تحفہ دیتا ہے تو یہ رشوت تو نہیں ہے نا. لیکن مثال کے طور پہ حمزہ احمد جو ہمارے پاس ہیں، یہ جو ہے کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے والد جو ہیں وہ جج ہیں، اور ان کے والد کے پاس ہی ان کا کیس پہنچا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر حمزہ احمد اپنے فادر کو کوئی گفٹ دیں گے تو یہ گفٹ برائب کے طور پہ آئے گا. یہ گفٹ ہے تو ایکچولی گفٹ چاہے وہ کسی بھی نیت سے دے رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ گفٹ وہ ہو سکتا ہے ان کے فادر کے دل کو کیا کر سکے، موو کر سکے، اور ان کے لیے اس میں ترس آ جائے، رحم آ جائے. اس وجہ سے اس کی اتنی سختی سے ممانعت ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کرتے ہوئے آپ ہر چیز سے بالا تر انصاف کرتے ہیں، یعنی کہ بڑھ کر. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا میری ماں ہے، باپ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے اس کا کیا رشتہ ہے، کیا احساس ہے، آپ کی کتنی بانڈنگ ہے، آپ اس کو کتنا جانتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں اس وقت اس صورتحال میں اس تمام چیزوں کو سن کر جو صحیح چیز لگتی ہے اس پر فیصلہ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بالآخر سب سے بڑا منصف ہے، لیکن اس نے اگر ہمیں یہاں پہ اپنا نائب بنایا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ ہمارے یہاں پہ انصاف ہو. اور یاد رکھیے گا، جس بھی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں ساری برائیاں پھیلتی ہیں.